अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पीटीआई की तरफ से भरपूर तैयारियों के बावजूद टर्नौल का जलसा मुलतवी कर दिया गया। इस मरतबा इस जलसे की मनसूखी पर ज्यादा हंगामा क्यों हो रहा है? फरवरी के इंतखाबात के बाद पीटीआई की तरफ से 5 मरतबा बड़े जलसों का ऐलान किया गया, मगर एक मरतबा भी जलसा ना हो सका। 30 मार्च, 6 अप्रैल, 8 जून को इस्लामाबाद और 6 जुलाई को टर्नौल में जलसे के ऐलानात किए गए थे, मगर एनओसी मंसूख होने के बाद ये जलसे ना हो सके। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इजाजत मिलने के बाद 22 अगस्त को बड़े जोरों शोर से टर्नौल में जलसे की तैयारियां जारी थी। गुज़िश्ता रोज एनओसी मुलतवी होने के बावजूद पीटीआई के तमाम ही अहम रहनुमा बाशमूल खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ऐलान करते रहे कि जलसा हर हाल में होगा। केपी और पंजाब के कई शहरों में रुकावटों के बावजूद पीटीआई के कारकुन भी टर्नौल की जानिब पहुंचना शुरू हो गए। रात भर सोशल मीडिया के जरिए भी टर्नौल पहुंचने के लिए कारकुनों का लहू गरमाया जाता रहा, मगर अब तक की इत्तलात के मुताबिक सुबह 7:30 बजे गुज़िश्ता कुछ अरसे से पीटीआई में फाल दिखाई न देने वाले रहनुमा आजम सवाती ने जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की और उसके बाद ये ऐलान कर दिया गया कि पीटीआई का जलसा मनसूख कर दिया गया है। अचानक जलसे की मनसूखी पर पीटीआई के कारकुनों का रद्द-ए-अमल ही सामने नहीं आ रहा, बल्कि इत्तेहादी जमातों और बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का भी सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। आजम सवाती किसके कहने पर सुबह साबिक चेयरमैन पीटीआई से मिलने गए? किसके कहने पर इमरान खान को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया गया? सुबह 7:30 बजे बानी पीटीआई से मुलाकात कैसे हो सकती है? कारकुनों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो बानी पीटीआई से फैसला करवा दिया। पार्टी चेयरमैन बाहर बैठे हैं, उन्होंने फैसला क्यों नहीं किया? मौजूदा पार्टी लीडरशिप का बानी तहरीक इंसाफ को बाहर निकालने का इरादा ही नहीं है। यूं जलसे की मनसूखी अहम सवालात खड़े कर रही है। क्या ये जलसा वाकई इस्लामाबाद में मजहबी जमातों के एहतजाज के बायस मनसूख किया गया? क्या पीटीआई को सुबह 7:30 बजे से पहले इस एहतजाज का इल्म ही नहीं था? गुज़िश्ता चंद रोज में होने वाले वाकयात साबित कर चुके हैं कि मुस्तकबिल करीब में बानी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात तय होने का कोई इम्कान नहीं। ऐसे में बानी पीटीआई ने किस यकीन दहानी पर जलसा मनसूख किया? अगर टर्नौल में सिक्योरिटी का इशू था तो क्या वजीर आला केपी सवाबी में ही जलसा नहीं कर सकते थे? पीटीआई का कोई भी लीडर अलीमा खान के सवालों के जवाब दे पाएगा? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे और खास तौर पर वो कारकुन जो पहुंचने की जल्दी में थे, जो घरों से निकले और इस मामले पर अपनी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहते थे, उन्हें कहीं एतमाद में नहीं लिया गया। जो सियासी कमेटी मौजूद है, जो कोर कमेटी पीटीआई की मौजूद है, उनके भी इल्म में ऐसा कोई मामला नहीं था। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, इफ्तिखार अहमद और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया गया? सुबह 7:30 बजे मुलाकात कैसे हो सकती है? पार्टी चेयरमैन ने फैसला क्यों नहीं किया? क्या पीटीआई की क़यादत इन सवालात के जवाब दे पाएगी? जैगम साहिब, क्या क़यादत को अपने कारकुनों को जवाब देने चाहिए वो सवालात जो खुद कारकुन उठा रहे हैं, जो खुद पार्टी के अंदर से लोग उठा रहे हैं? साथ ही साथ वैसे तो हमने हमेशा देखा पीटीआई बहुत वोकल रही, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है, मगर आज बहुत खामोशी इख्तियार की गई है। क्या खुद भी समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है या क्या हो गया? आपने खुद जवाब दे दिया आयशा। जिन सवालों का जवाब रहनुमाओं के पास नहीं है तो वो कारकुनों को उन सवालों का जवाब कैसे देंगे? देखिए, टर्नौल जहां पे ये जलसा होना था, आप उसको देखें तो इस्लामाबाद से बाहर केपी वाली साइड पर वाक़ है। बिल्कुल। और इस वक्त जो होने जा रहा था वो ये है कि आप केपी से जुलूस लाकर उसे फेडरल टेरिटरी में इस्लामाबाद की पुलिस से लड़ा दें। तो केपी को फेडरेशन से लड़ाना इस वक्त एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर ऑप्शन है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट उनको मुजाहरे की, जलसे की इजाजत नहीं दे रही। तो ये वो काम है जो पीटीआई को बहुत सोच समझ कर करना है, और शायद यही पैगाम पहुंचाया गया था, और शायद इसीलिए इस वक्त इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया गया। अब पीटीआई के पास क्या रास्ते हैं? दो सीधी सीधी बातें हैं। वो किसी शायर ने कहा है ना कि तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर दो, वरना माँ बाप जहां कहते हैं शादी कर लो। अब या तो मसालियत का ऑप्शन है या फिर इनकलाब का ऑप्शन है। तीसरा होता है मसालिहाना इनकलाब का ऑप्शन या इनकलाबी मसालियत का ऑप्शन, जो खुद इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ आती है। वो इनकलाब तो आ चुका, अब दोबारा आने वाला नहीं है। जो 9 मई के बाद मसालियत का एक ऑप्शन मौजूद था कि पीटीआई ये अंदाजा लगा के कि कुछ गलत हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब इसके बहुत खौफनाक मुज़बिरात हो सकते हैं, पतली गली से निकलने की कोशिश करती।
معافی تلافی ہو جاتی. معافی تلافی کوئی بڑی بات نہیں ہے. خود عمران خان عدالتوں میں معافی مانگ چکے ہیں, الیکشن کمیشن کے سامنے معافی مانگ چکے ہیں, لیکن انہوں نے نیا بیانیہ ٹھوک دیا اور انہوں نے فاسٹ فلیگ آپریشن اس کو بنا دیا کہ فوج نے خود اپنے اوپر حملہ کیا ہے, اور وہ مزید ایگریسو سے ایگریسو ہوتے گئے. تو مصالحت کے امکانات کم سے کم ہوتے گئے. تھوڑی سی انہوں نے گنجائش پیدا کی, پوری نہیں کی. اس وقت بھی وہ ڈرا رہے ہیں کہ میں تیلی لگاؤں گا اور ملک جو ہے وہ بھڑک اٹھے گا. تو ایسی صورت میں ان کو ماچس کے قریب کون جانے دے گا؟ انہیں پتہ ہے وہ کیسے تیلی لگا سکتے ہیں, انہیں پتہ ہے ان میں یہ کیپیبلٹی موجود ہے. صورت میں ان کو کون چھوڑے گا؟ لیکن جو مسئلہ ہے کہ کیا وہ تحریک چلا سکتے ہیں؟ اس وقت وہ تحریک نہیں چلا سکتے, کیونکہ 9 مہینے پری میچورلی ان کے جو انرجی تھی اس کو بہت ضائع کر دیا. حکومت کو بہت موقع دے دیا کہ ان کا رگڑا لگائے. ان کے ورکرز کا اتنا رگڑا لگ چکا ہے کہ وہ تحریک کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور ایک بات یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی تحریکیں چلتی ہیں وہ اتحاد کی صورت میں چلتی ہیں. درست. ایوب کے خلاف چلی ہو, بھٹو کے خلاف چلی ہو, مشرف کے خلاف چلی ہو, خود عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم. اور آج تو اتحادی بھی ناراض ہوئے کہ جلسہ کیوں ملتوی کیا ہے. زیغم صاحب ایک بات فرمائیے گا, آپ نے مصالحت انقلاب آپشنز کی بات کی, جو آج آپشن لیا ہے بانی پی ٹی آئی نے اعظم سواتی کے تھرو, یہ اعظم سواتی کے کردار کو ذرا بات کیجئے گا, اور کیا کسی وجہ سے یہ آپشن لیا گیا ہے؟ اس میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ اعظم سواتی جو ہیں وہ انٹرلاکیوٹر کا فنکشن ادا کر رہے ہیں. کچھ درمیان میں کچھ جا رہے ہیں, پیغام لا رہے ہیں, پیغام لے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے عمران خان نے ایک ٹھیک فیصلہ کیا کہ انہوں نے پری میچورلی خود سے اس وقت جو ہے اپنی انرجی کو سپینڈ نہیں کیا, اپنی انرجی بچا کے رکھی. تو بہتر ہے اس کو بہتر طور پر جمہوری طور پر استعمال کریں. کوئی دوبارہ 9 مئی جیسا اگر واقعہ ہو گیا تو وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا. ٹھیک ہے افتخار صاحب, پوائنٹ آف نو ریٹرن تک معاملات پہنچ گئے جنرل فیض کے گرفتاری اور اگلے معاملات کے بعد عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. کل سیکیورٹی ذرائع سے جو جواب دیا گیا عمران خان کے مطالبے پر, آرمی چیف نے جو خطاب کیا, سب کو سامنے رکھا جائے تو یہ آج صبح 7:30 بجے کی ملاقات اور پھر کوئی یقین دہانی اتنی ہائپ پر تھا, یہاں تک کہ این او سی کینسل ہو چکا ہے, پوری جماعت تیاری کر رہی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے ایکٹیو کیا جا رہا ہے کارکنوں کو, اور کچھ لوگ پہنچے بھی ہیں, اسلام آباد سے بھی پہنچے ہیں, پنجاب کی سائڈ سے بھی گئے. اب ملتوی کرنے کی وجہ کون یہ پیغام لے کے آیا کہ ملتوی کر دو؟ کیا نام ہے اس آدمی کا؟ اعظم سواتی, اور جو پیسو تھے اعظم سواتی کے کانگریس مینس کے ساتھ جو تعلقات ہیں ٹیکسس کے حوالے سے وہ شاید آپ نہیں جانتی. مجھے صرف اتنا اضافہ کرنا ہے آج کی ڈیبیٹ میں, اور بہت اہم کردار ان کا ہے وہاں پہ, بہت بڑا چندہ دینے والوں میں سے یہ ہے ان کانگریس مین کے انتخابات میں. یہ اتنا تو میں جانتا ہوں. اور کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک دن ایسا بھی تھا کہ پارٹی کے بانی نے ایک خاتون کو فون کر کے یہ پیغام دیا کہ جا کے اعظم سواتی سے یہ پیغام ڈسکس کر لو. وہ کوئی کوڈ ورڈ تھا جو بعد میں یہ آپ کے خیال میں کوڈ ورڈ تھا نا, یہ آپ تو نہیں ججمنٹ کرے. میں تو جو سنا جو دیکھا میں تو اسی پر رپورٹڈلی جن خاتون کو کہا گیا تھا انہوں نے جو کچھ اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس سے مراد, میں تو اسی پہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بات بڑی وزن دار کہی ہمارے دوست نے کہ اب کی بار اگر یہ نہ کھڑے ہو پائے تو یہ ختم ہو گئے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اب کی بار یہ کھڑے ہو پائیں گے, کیونکہ کارکن اتنی بات سے تھک جائے گا. بات سنیے, میں کارکنوں کی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں. میں خود ایک سیاسی کارکن رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے ہم نے ماریں کھائی ہیں, ٹھڈے کھائے ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, قلعے کاٹے ہیں, اپنے خاندان کو نقصان پہنچایا ہے, اور ایسے سے نقصانات پہنچائے ہیں جن کی تلافی ممکن نہیں ہے. کارکن مایوس تو ہوتا ہے, کارکن مایوس ہوتا ہے. کارکن نکلا, جتنا بھی کارکن تھا وہ بھی ہم جانتے ہیں کتنا نکلا. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے کہ رستے کیا ہیں کورٹ مارشل سے پہلے کے, اور ٹائم فریم کیا ہے. انہوں نے آج کا جلسہ تو منسوخ کر دیا, لیکن اگلی تاریخ بھی دے دی, اور لاہور میں 27 کو دے دی. جی بالکل ٹھیک. جی, لاہور کی آبادی جو ہے وہ آپ کے نزدیک کتنی ہوگی؟ 27 کو پتہ لگ جائے گا. 1,30,00,000. 27 کو پتہ لگ جائے گا. بات یہ ہے کہ یہ اس بات میں وزن ہے زیغم کی کہ 9 مئی کو جو انہوں نے حرکت کی اس میں ان کو نقصان ہوا ہے.
جو عام سیاسی ورکر ہوتا ہے وہ جلسے میں تو جانے کو تیار ہو جاتا ہے, جلوس میں جانے کو تیار ہوتا ہے, لیکن الٹا لٹک کے مار کھانے کو تیار نہیں ہوتا. اور جو یہ چند خواتین کے علاوہ جو بڑی بااثر خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں, باقی تو بیچارے جیلوں میں ہیں. صحیح. ان کا والی وارث کون ہے؟ وہ میسج نہیں آ رہا باہر. کیا ورکر ان میسج کو محسوس نہیں کرتے کہ پھر یہ ایسا ہوتا ہے ورکرز کے ساتھ؟ تو دونوں باتوں میں سمجھتا ہوں کہ صحیح فیصلہ کیا عمران نے آج پھر, کیونکہ کل میں نے ایک فکرہ کہا جس پہ بہت لے دے ہوئی کہ فیصلے کئی ہوتے ہیں اور عمران خان اس کو اناؤنس کرتے ہیں. آج کا بھی ایسا ہی ہے. کل میں نے کہا یہ آپ نے کہا کسی جگہ پہ بہت عقل مند لوگوں نے باہمی مشاورت کر کے صبح یہ پیغام بھجوایا, کیونکہ کل رات تک تو قافلے چل رہے تھے. وہ مطلب وہ آدمی جو ہے, ایک مجھے نام بھول جاتا ہے, وہ ایم این اے ان کا, اس نے کہا 2000 کا قافلہ لے کے میں تو چل پڑا اور ملتان کے باہر میں بیٹھا ہوں. صحیح ہے. تو مطلب یہ ایسا نہیں ہو گیا, ایک کوشش ہے. اچھی بات ہے, اچھی بات, بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کی جمہوریت میں کھچاؤ اگر کم ہو جائے اور یہ لوگ سیاسی پارٹیوں کی طرح بیہیو کریں, سارے فریقین, میں سب فریقین کی بات کر رہا ہوں, تو یہ پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہے. اور باقی رہا یہ شوق پورا کرنا جو ان کو ہمارے دوست مشورہ دیتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں تو طاقت ہی پاکستان میں کوئی نہیں ہے, ان کے ساتھ تو پاکستان کے 92% لوگ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں 180 سیٹیں ان کی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں 16 سیٹیں مخالفین کی ہیں. یہ وہ لوگ بھی ان کو مروانے والوں میں شامل ہوں گے. آپ کی گفتگو ایک بڑا اہم سوال کھڑا کرتی ہے, اسی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ کارکن کو آن بورڈ کیے بغیر کیا یہ جو ایک مزاحمت تھی یا کھچاؤ تھا وہ کم ہو پائے گا کہ آپ کوئی بیان دے دیں اور آپ پھر کارکن تک کچھ اور پہنچائیں؟ شہزاد صاحب, علیمہ خان صاحبہ نے جو بیان دیا وہ ایک مزاحمتی رویے کی عکاسی ہے, جس طرح انہوں نے سوالات اٹھا دیا اس معاملے پر کہ یہ سب کیوں کیا گیا, چاہتے نہیں ہے کہ لیڈر باہر آئے, یہ فیصلہ کس نے کر لیا, 7:30 بجے ملاقات کیسے ہو گئی. ہماری سیاست میں رہا ہے کہ لیڈر کے گھر سے اہلیہ بیٹی کوئی نہ کوئی لیڈ کرتی رہی معاملے کو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک آپشن کے طور پر علیمہ خان یہ مزاحمتی رویے کے ساتھ آگے آئیں گی اس صورتحال میں؟ ایک سیکنڈ میں اضافہ کر دوں, کیا اجازت ہوتی ہے جیلوں میں 7:30 بجے ملاقات؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, انہوں نے بھی یہی پوچھا. صبح 7:30 بجے جہاں ان کی اہلیہ بہن وکیل جاتے ہیں, پہلے کورٹ سے اجازت لیتے ہیں پھر ملاقات کرتے ہیں, یہ ایک ڈفرینٹ بات تھی. جی شہزاد صاحب. اور جب کورٹ سے اجازت لیتے ہیں اس کے باوجود ملاقات نہیں ہوتی. بالکل درست, یہ بھی ایک حقیقت ہے. بالکل درست. تو اس لیے اس سے ہٹ کے چلنا پڑے گا, اور جو ریئلسٹ چیزیں ہیں, جو حقیقی چیزیں ہیں, ان کے ساتھ چلنا پڑے گا. کس کے کہنے پہ جلسہ ملتوی ہوا, ہم سب نے اگری کیا, بڑا اچھا ہوا ملتوی ہو گیا, اور اس کی وجوہات پہ ہم آتے ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعت ہے نا, تو پاکستان کے حق میں اگر نہیں کام کرے گی تو پھر پاکستان کی سیاسی جماعت تو نہ ہوگی, کسی اور ملک کی سیاسی جماعت ہوگی. اگر پاکستان کی سیاسی جماعت ہے اور اس وقت بہت مشکل میں ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میری طرف سے کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس کے اندر کوئی کنفرنٹیشنل قدم اٹھایا جاتا ہے, کوئی ٹکراؤ ہو جاتا ہے, کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, تو پھر اس صورت میں ان کا جو آلریڈی ایک گراف بہت نیچے جا چکا ہے وہ اور کتنا نیچے جائے گا. تو میرا خیال ہے جس کسی نے بھی ان کو مشورہ دیا, جو بھی ہے, اس کو میں ایڈریس کرتا ہوں تھوڑی دیر میں کہ آپ کا یہ جو سوال اصل میں جو مخفی سوال ہے وہ کیا ہے اس کے اندر. صبح 7:30 بجے کیسے ملاقات ہوئی؟ ظاہر ہے اگر ترنول سے اور جگہوں سے قافلے لے کے آنے اور بہت دور ترنول سے تک پہنچنا ہے تو ان کو پہلے مل جانا چاہیے. تو اعظم سواتی اگر گئے تھے اور انہوں نے جا کے ملاقات ان کی ہو گئی اور ان کو کہا گیا کہ ان کو ملاقات کرنے دیں, اور اس کے بعد انہوں نے آ کے اناؤنس بھی کر دیا, پارٹی چیئرمین نے نہیں کیا کیونکہ وہ مل کے آئے تو انہوں نے اپنے الفاظ کے اندر بیان کر دیا. اگر تو جو اینڈ سٹیٹ ہے وہ آپ کو اچھی لگی کہ ہاں بہت اچھا کام ہوا, تو پھر اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے کہ میسنجر کون ہے. آپ کا تعلق میسج سے ہے, میسنجر سے نہیں ہے. ہم سب کا پاکستانی ہونے کے ناطے میسج بڑا کلیئر تھا کہ آج اسلام آباد کے حالات اچھے نہیں ہیں, کیونکہ اسلام آباد بلاکڈ ہے ہر طرف سے, اور وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں تھا. پی ٹی آئی تو ترنول میں تھی, 10 منٹ دور ہے اسلام آباد سے. یہ تو جو اسلام آباد کے اندر ہو رہا تھا, یہ اس کا بھی کچھ اثر ہوگا نا کسی نہ کسی طریقے سے. اور وہاں پہ کتنی نفری ہے, وہاں پہ کتنی ایفرٹ ہے, وہاں پہ کس طریقے سے کھچاؤ. ابھی آپ اس سے پہلے پروگرام سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, تو اس کا بھی تو کچھ اثر ہوگا کہ آج کے دن میں نہ کرنا. آج کے دن میں الجھاؤ بڑھ سکتا ہے, حالات ایسے ہیں, اور اتنی ایک آگ لگی, ایک چنگاری کہیں سے نکلی, چاہے وہ ترنول میں ہی کیوں نہ لگی ہو, اس کا اثر اسلام آباد کے جو آپ کا ایریا ہے وہاں پہ کیا ہو سکتا تھا.
تو کچھ تھوڑا سا تناظر کو جب آپ وسیع کرتے ہیں تو آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ جس کسی نے بھی یہ فیصلہ کیا بڑی عقل اور سمجھ اور دانش کا فیصلہ کیا. پھر اگر یہ پارٹی پاکستان میں سیاست کرنا چاہتی ہے اور پاکستانی سیاسی پارٹی ہے تو پھر اس کو بھی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ خیال کرنا چاہیے. ہاں اس سے اب شاید یہ اچھا نہ لگے اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ کیا یہ ایک ذمہ داری کا کام تھا جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا. یہ نہیں کہ انہوں نے غیر ذمہ داری کے کام پہلے نہیں کیے ہوئے یا غیر ذمہ دارانہ قسم کے سٹیٹمنٹس نہیں دیتے, لیکن اگر یہ کام ہو گیا تو کم از کم اس کی تعریف ضرور کرنی چاہیے. دوسری بات, اگر ان میں یہ ایک تبدیلی ہے تو اس کا مطلب ہے جو پاکستان کا جو سیاسی ایک کھچاؤ ہے اس کو جس طریقے سے بھی ہمیں آپ آسان کر سکتے ہیں, اس کھچاؤ کو ختم کر سکتے ہیں, پاکستان کے حق میں بہتر ہے. آج کا سب سے بڑا جو المیہ ہے پاکستان کا, دیکھیے فوج بھی اپنی جگہ پہ قائم رہی کسی نہ کسی بڑے اچھے بہتر انداز میں, آپ کا کوشش ہو رہی ہے معیشت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تعلق آگے چلنے کی. اگر کہیں پہ مسائل ہیں تو وہ سیاسی ہیں. آپ کی سیاسی جماعتیں جو اس وقت طاقت میں بھی ہیں وہ بھی اصل میں اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوئی, تو ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے, پارلیمنٹ کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ایک ایسی سیاسی جماعت جو کہ بالکل ہی ایک مختلف قسم کا آزادانہ رویہ لے کے چل رہی ہے, اگر اس کو آپ کسی طریقے سے اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, 2 سال 3 سال 4 سال, وقت تو گزر گیا, 3 ماہ گزر گئے, مشکل وقت سے پاکستان نکل آیا. اب یہ سیاسی ماحول کو ٹھیک کرنا ہے, اور اگر اس کے اندر کوئی پازیٹیوٹی آتی ہے ان کی طرف سے کریٹ ہوتی ہے تو بہتر طریقہ ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. باقی فیض حمید ہو یا عمران خان ہو یا 9 مئی ہو, ان سب کے اپنے اپنے جو کرتوت ہیں, جو سامنے چیزیں ہیں, جو ان کے اوپر الزامات ہیں, ان کو مقدمہ فیصلہ کرنا پڑے گا. میں تو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ہے وہ غلط کہتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کے اندر کوئی جان ہے تو یہ رہے گی, عمران خان ہو یا نہ ہو, اور نہیں ہوگی تو پھر یہ اسی طریقے سے ملا کے ایک امالگم کی صورت میں کسی اور لیڈرشپ کے نیچے, کسی اور نام کے نیچے پھر سے دوبارہ سے قائم ہو جائے گی. کیونکہ روایتی سیاست کو چیلنج کرنے کے لیے یہ معاملہ لے کے چلنا ضروری ہے, کیونکہ یہ روایتی سیاست کو چیلنج کر رہے ہیں. بارہا میں کہتا ہوں پاکستان کی سیاست تبدیل ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے کوئی بھی ہو, عمران خان کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اور ہو جو بھی ان نوجوانوں کو لے کے آگے چلے گا, کوئی بھی ان نوجوانوں کے ان کی ایسپریشنز کو ایڈریس کرے گا, وہی سیاست کامیاب رہے گی. درست ہو گیا. حماد صاحب, کس کے کہنے پر پیغام پہنچایا گیا؟ صبح 7:30 بجے ملاقات کیسی ہو گئی؟ پھر علیمہ خان صاحبہ جو سوالات اٹھا رہی ہیں, جتنا تنقید کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے جو لیڈرز موجود تھے, یہ 5 جلسے پہلے نہیں کر سکے, اور کل شام بلکہ سپہر سے این او سی واپس ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں تھا کہ اسلام آباد میں آج کیا کچھ ہو سکتا ہے. ممکنہ طور پر ڈرامائی انداز سے ملتوی ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں سیاسی کھچاؤ کم کرنے کی ارادتاً کوشش ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے؟ آغاز یہاں سے کروں گا کہ میرے دوستوں نے لگتا ہے آج عہد کیا ہوا تھا کہ ایک ایک نقطہ ڈسکس کر لیں گے, اور جب میری باری آئے تو مجھے دشواری پیش آئے جو کہ اب آ رہی ہے. اچھا جی, آپ نے جو کہا, یعنی علیمہ خان صاحب والی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بہرحال ایک ابہام تو رکھا, یعنی کپتان ڈٹا ہوا ہے یا پیچھے ہٹ گیا ہے, اس معاملے میں ایک طرح کا ابہام رہ گیا نا. تو چلیے, جو ان کی پالیسی ہے, یعنی جو ان کا تاثر ہے جو انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے, the impression should remain the same, ایک اس کا یہ بھی پہلو ہے. اچھا, دوسرا جو آپ نے کہا اعظم سواتی صاحب کے آداب سحر خیزی کے بارے میں, وہ میں کیا اس بارے میں کہہ سکتا ہوں. وہ آپ نے ٹھیک کہا, جیسے آپ کہہ رہی تھی نا, پیسو تھے وہ, اور بڑے غوطہ لگایا ہوا تھا انہوں نے, ہم انہیں دیکھ نہیں رہے تھے. آخری بار جب وہ آئے تھے تو اس وقت بہت انقلابی موڈ میں تھے, اس کے بعد وہ گمشدہ ہو گئے, اہم ذمہ داری کے لیے چنے گئے ہیں اس کے بعد. تو اب وہ آئے ہیں دوبارہ اس روپ میں جو کہ ان کا ابتدائی ہمیشہ سے روپ رہا تھا. اچھا جی, اب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اس کے لیے میرے نزدیک تو جو سب سے بنیادی بات ہے وہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری اور اس کے پڑنے والے اثرات ہیں, ان کے جو دماغ پر بھی ہوں گے, اور ان کی سیاست بھی کیونکہ اس وقت اسی گرداب میں پھنسی ہوئی ہے, تو اس کے لینس سے وہ اس وقت چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. کیا فیصلہ بانی پی ٹی آئی نہیں کیا ہے؟ یعنی اگر کسی کی بات مانی بھی ہے تو آخر فیصلہ بانی پی ٹی آئی نہیں کیا. تو یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیض حمید گرفتار ہیں, ہمارا ٹرائل جو ہے ان کا بھی اور میرا بھی, عمران خان صاحب کہتے ہیں اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے, اور چیزیں ان کو لگتا ہے ان کی طرف بڑھ رہی ہیں, اور اتنا عرصہ جو انہوں نے پالیسی رکھی ہے اس سے کچھ ثمرآور نہیں ہوئی, اس کا کوئی فروٹ ان کو نہیں مل سکا. میری خواہش ہے
کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ کاش ایسا ہی ہو، لیکن اس کی تصدیق ابھی ہم نہیں کر سکتے ہیں. آنے والے دنوں میں یہ جو آگے جلسے بھی آپ بتا رہے ہیں کہ ہونے جا رہے ہیں ان کی روشنی میں ہم دیکھیں گے. لیکن اگر یہ بات ہے تو جس طرح دوست کہہ رہے ہیں نا، مجھے بھی خوشی ہوگی کہ عمران خان صاحب ایک کھیل کی طرح سیاست کو کھیلتے ہیں اور حملہ آور رہتے ہیں اور آخری گیند تک کہتے ہیں لڑنا چاہیے. لیکن سیاست میں کبھی اس کے الٹ بھی ہوتا ہے. آپ کو آخری گیند تک ڈرا کے لیے بھی کھیلنا پڑتا ہے، کبھی آپ کو آخری گیند تک سلو کی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ دوبارہ اپنے قدم جما سکیں اور اگلے مارکے کے لیے تیاری کر سکیں. تو یہ ان میں خوبی نہیں ہے، اس کا نقصان بھی خان صاحب نے اٹھایا ہے. لیکن اگر اب فرض کیا کہ یہ ایک نئی شروعات ہونے جا رہی ہے تو یہ ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. ایک بات میں کرتا جاؤں، سب دوست جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہوئی، جلسہ جو ہے وہ ملتوی ہو گیا. میں اس بارے میں ذرا مختلف رائے رکھتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں بہت عرصے سے پی ٹی آئی کو تو الیکشن جلسہ بھی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، اس کے بعد بھی ان کو مسلسل روکا جاتا ہے. اب اس دفعہ پھر یہ بات ہو رہی ہے، اب ہم نے کہہ دیا جی ترنول میں بھی جلسے کی اجازت نہیں، ہمیں وہاں سے ڈر ہے کہ کے پی کے سے کچھ ہو جائے گا. اچھا لاہور میں جب جلسہ ہوگا تو وہ بھی دیکھ لیں گے، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. ان کو مسلسل روکا جاتا ہے اور پس منظر میں 9 مئی کا ہمارے پاس ایک پہاڑ کھڑا ہے، اس کی روشنی میں ہم روک لیتے ہیں. لیکن اس بات کو مت بھولیے کہ وہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے پاکستان کی، ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں. اور یہ دفعہ 144 ہمارے ہاتھ جو ایک گولی آئی ہوئی ہے کہ ہم ہر چیز کا علاج اسی سے کرتے ہیں، جو کہ 1861 کا ایک قانون ہے سامراج کا بنایا ہوا، جو لوگ آزادی مانگتے تھے ان کو وہ اپنے قابو میں رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، یعنی جو لوگ حقیقی آزادی مانگتے تھے. تو بہرحال اس کا اس طرح بے رحمانہ استعمال جو ہے وہ بھی ہم بہرحال کانسٹیٹیوشنلسٹ کو پسند نہیں آتا. درست ہو گیا جی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے بات کریں گے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ، پاکستان کے مسائل کی لمبی لسٹ اور منصوبہ بندی ندارت، اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے جس میں ترقیاتی مسائل کو حل کرنے کی تجاویز دی گئی ہیں. اے ڈی بی رپورٹ کے مطابق 2040 یعنی صرف 15 سال بعد پاکستان میں پانی کی سطح شدید کم ہو جائے گی. شہری مسائل کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں. 25 سال بعد پاکستان کی آبادی 40 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی، جس کے باعث شہروں میں بنیادی سہولیات کا فقدان بڑھے گا. لوگوں کا رہن سہن غیر معیاری ہو رہا ہے. شہروں میں منصوبہ بندی کے بغیر غیر قانونی اور بلڈنگ کوڈز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. زرعی زمینوں پر بڑھتی ہوئی انکروچمنٹ کے باعث مستقبل میں غذائی قلت کا بھی خدشہ ہے. رپورٹ میں یہ تجاویز بھی دی گئی ہیں کہ پاکستان کو نئے شہر اور مستقل پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. اکنامک پاور ہاؤس، تعلیم، رہن سہن کے لیے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے پالیسی بنانا ہوگی. کلائمیٹ چینج کے باعث پاکستان کو ساؤتھ ایشیا ریجن میں سب سے زیادہ معاشی نقصان ہوا ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس رپورٹ کے مطابق 18ویں ترمیم کے بعد صوبے اور لوکل گورنمنٹ شہروں میں مینجمنٹ کو بہتر نہیں بنا سکے یعنی ناکام رہے ہیں. لہٰذا صوبائی حکومتوں کو لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر عمل کرنا ہوگا. پاکستان کو سالانہ 3.5 لاکھ نئے گھروں کی ضرورت ہے. مجموعی طور پر 1 کروڑ نئے گھروں کی ضرورت ہے. شہری بنیادی حفظان صحت کے اقدامات سے محروم ہیں. شہری علاقوں میں 43% آبادی کو تاحال صاف پانی کی فراہمی جیسے مسائل کا سامنا ہے. پاکستان کو 10, 20 اور 30 سالہ شہر کاری کا نیا پلان بنانے کی ضرورت ہے. میونسپل سروسز بہتر بنانے کے لیے پرائیویٹ پارٹنرشپ ایگریمنٹس کی ضرورت ہے. پاکستان میں موجودہ اربن ڈیولپمنٹ ماڈل کی جگہ نیا نظام بنانے کی ضرورت ہے. مسائل کا انبار ہے مگر یہ حل کیسے ہوں گے اس کا کچھ اتا پتہ نہیں. ان سب مسائل کے حل کے لیے کام آج سے شروع کرنا ہوگا. شارٹ ٹرم کے بجائے لانگ ٹرم پلاننگ کرنا ہوگی. مگر اہم سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کو ان مسائل کا ادراک بھی ہے؟ اگر ہے تو پھر حل کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ اور اگر ادراک ہی نہیں تو پھر یہ مزید خطرے کی بات ہے. اسی پر گفتگو کریں گے کہ کیا ہم اس منصوبہ بندی کی طرف سوچ بھی رہے ہیں. سوال اس طرح سے: غذائی قلت، پانی کی شدید کمی کا خدشہ اور شہرکاری کے مسائل، مستقل پالیسی کی ضرورت. اے ڈی بی رپورٹ: اپنی 5 سالہ میعاد پر عدم تحفظ کا شکار حکومتیں کیا 30 سال کی منصوبہ بندی کی صلاحیت رکھتی ہیں؟ زیغم صاحب، یہ رپورٹ وہ سارے مسائل بتا رہی ہے جو ایگزسٹ کرتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں، جن پر بار بار گفتگو بھی ہوتی ہے. ہمیں ایک تسلسل درکار ہے، ہمیں ایک استحکام درکار ہے. یہاں پر شہری حکومتوں کا ذکر بھی کیا گیا، صوبوں کا بھی معاملہ آیا 18ویں ترمیم کے بعد. حکومتیں جس عدم تحفظ کا شکار ہیں وہ ایسا کوئی اقدام لے سکتی ہیں 5 سال، 7 سال، 10 سال کا؟ میرے خیال میں ان باتوں کا حکومتی عدم استحکام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، اس بات کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہماری اشرافیہ کے دل میں عوام کے لیے تھوڑا سا رحم ہو، تھوڑا سا درد ہو. دیکھیے، جتنی چیزیں آپ نے بنائی ہیں
اس کے درمیان میں ایک چیز پکڑتا ہوں, اس کو جوڑ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ ان مسئلوں کے پیچھے کیا ہے. دیکھیے, پاکستان میں آبادی کا بم پھٹ چکا ہے. ہر چیز کو آپ اس سے جوڑ سکتے ہیں. ہم نے جو سیاسی باتیں کی ہیں مثال کے طور پر, اس کو آپ پاکستان کے یوتھ بلج سے جوڑ سکتے ہیں. اتنی بڑی نوجوان آبادی جس کے لیے آپ کے پاس حکومتوں کے پاس کچھ نہیں ہے. 1947 میں پاکستان کی آبادی تھی 3 سے 4 کروڑ. اس وقت ہماری آبادی ہے 24 کروڑ. ہم اس مغربی پاکستان کی بات کر رہے ہیں. 6 سے 7 گنا آبادی بڑھی. اب پانی کا آپ نے بات کی کہ پانی کم ہو رہا ہے. پانی بالکل کم نہیں ہو رہا. پاکستان میں پانی جتنا 1947 میں تھا آج بھی اتنا ہے, 5 سال بعد بھی اتنا ہوگا. پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے فی کس پانی. ایک بندے کو کتنا پانی دستیاب ہے؟ 1947 میں 5600 کیوبک میٹر ایک بندے کو دستیاب. توجہ کیجئے گا, یہ فگرز ہیں, آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی میں گزارش ہے, یہ لائف اینڈ ڈیتھ فگرز ہیں. 5600 کیوبک میٹر تھا 1947 میں دستیاب, آج کتنا ہے؟ 930 کیوبک میٹر. 6 گنا پانی فیکس کم ہے. انسان کے پاس کم ہے, پاکستان میں کم نہیں ہے. انسان 6 گنا بڑھ گئے, فیکس پانی 6 گنا کم ہو گیا. کتنا چاہیے؟ 1700. ڈیسنٹ لائف کے لیے, اچھی صاف ستھری زندگی کے لیے ایک بندے کو چاہیے 1700. اس وقت کتنا ہے؟ 930. آبادی کتنی ہو جائے گی؟ آبادی بڑھ کے ہو جائے گی 25 سے 40 کروڑ 25 سال میں. پانی کتنا ہو جائے گا؟ 4 سے 500. آپ اندازہ لیجئے کیا حالت ہو جائے گی. اب ہوا کیا ہے کہ بنگلہ دیش جس کی پاکستان سے الگ ہوتے ہوئے آبادی تھی 7.5 کروڑ اور پاکستان کی تھی 6 کروڑ. جی 7.5 کروڑ بنگلہ دیش کی تھی, پاکستان کی 6 کروڑ تھی. آج پاکستان کی 24 کروڑ ہے, بنگلہ دیش کی 17 کروڑ. 17 کروڑ ایسا ہی ہے. بنگلہ دیش, نیپال, بھارت, ایران, جی بنگلہ دیش, نیپال, بھارت, ایران سب کی آبادی بڑھ رہی ہے 1%, 1.1-1.2%. اور سری لنکا کی 1 سے بھی کم فیصد, اور ہمیں 2.5-2.5% سے زیادہ. اب ہوا کیا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی آبادی کو بہتر کر رہے تھے تو ہماری دیواروں پر لکھا ہوتا تھا بڑا خاندان جہاد آسان. ہم CIA کی جنگوں کے لیے بچے پیدا کر رہے تھے. اور اس کا تعلق کیا ہے؟ میں آخری بات کروں گا, وقت کم ہوتا ہے. آبادی یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستانی لوگوں کو صحت کی سہولتیں نہیں مل رہی. بالکل درست. پاکستانی بچیوں کو, خواتین کو روزگار نہیں مل رہا, بچیوں کو تعلیم نہیں مل رہی. ٹھیک ہو گیا زیلم صاحب. سوشل چیزیں ٹھیک ہوں تو تب آبادی کنٹرول ہوتی ہے. ادھر توجہ نہیں ہے. صحت ہے نہ سہولت ہے نہ وسائل ہیں. حماد صاحب, اگلا الیکشن جیتنے کے لیے آپٹکس کی سیاست کرنے والی حکمران کیا ان باتوں کو سمجھ پائیں گے کہ کیا ضرورت ہے, کہاں سے آغاز کرنا ہے؟ یہ بات جو ہے نہ خود منصوبہ بندی کی اہمیت سمجھ سکے نہ عوام کو سمجھا سکے. عدم تحفظ جو سیاسی حکومتوں کا ہے, بہرحال وہ ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کیا کردار ہوگا. دیکھیے, وہ سیاسی ضرورت کے تحت بھی وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر حکومتوں کو معلوم ہو کہ اگلے الیکشن ہو جانے ہیں اور اگلے الیکشن فیئر اینڈ فری ہو جانے ہیں تو وہ کام کریں گی اور وہ طویل مدتی منصوبے بھی بنائیں گے. یعنی ہم یہ توقع رکھتے ہیں, کیونکہ آج تک یہ موقع ہی نہیں آیا, اس لیے ہم اس پر کوئی فتویٰ صادر کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہیں. لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں نا جو چورن فروشی کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بنا دو کہ فوراً نظر آ جائے لاہور اوپر چلتی ہوئی کوئی چیز, یا رنگ برنگی کوئی اور آئٹم بنا دی. تو اس کے پیچھے یہ وجہ موجود ہوتی ہے کہ آپ ایک طویل مدتی کام جو ہوتا ہے, جیسے بسوں کا نظام اگر آپ درست کرنا چل پڑیں تو وہ آپ کو بڑے سال درکار ہیں, یا آپ سکولز کا نظام ٹھیک کرنے چل پڑیں تو وہ تو بتدریج آپ کو کرنا پڑے گا اور 15-20 سال کے اندر وہ سارا معاملہ حل ہوگا. یا ہسپتالوں کا بھی یہی معاملہ ہے. تو آپ اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کس وقت آپ کے خلاف کوئی جج کا فیصلہ آ جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا اور آپ کو حکومت سے نکال دیا جائے گا. لہٰذا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فوری نوعیت کے چھوٹے کام اور وہ جو نظر آ جائیں آپٹکس نعرہ جو دکھائی دیتے ہیں. یہ ڈیم نہ بننے کا بھی تو یہی معاملہ ہے. ڈیم نہیں بنا سکتی ایک حکومت. وہ تو لمبے جو ہمارے یہاں مارشل لاز کے دور میں بن سکتا تھا, لیکن وہ بھی نہیں بنا. خیر یہ تو علیحدہ بات ہے. لیکن جمہوری نظام کو جتنا وقت ملتا ہے اس میں اتنی طویل پلاننگ کرنا دشوار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
पानी क्या है? पानी ज़िंदगी है, और पानी की हम बात कर रहे हैं कम होता जा रहा है। हमने ये टर्म सुनी थी कोई 25-30 साल पहले वाटर वॉर्स की, तो हम समझते थे कि ये ऐसे ही मुबालगा कर रहे हैं, बात को बढ़ा के बता रहे हैं, लेकिन हमने अब देखा है कि ये हम इस सूरत हाल के नज़दीक आ गए। यानी वॉर्स तक अगर ना भी पहुंचे हों तो वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स तो हम देखते हैं ना, और मुल्कों के दरमियान तो जो देखते हैं सो देखते हैं, हम मुल्क के अंदर भी देखते हैं कि ये मामला किस शिद्दत से जारी है। और हमारे अपने आप पाकिस्तान में देखिए कि जिस तरह हम इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी को आज तक कहते हैं कि भी हमारे दरिया भेज दिए, ये हो गया, उसी तरह हम पाकिस्तान के अंदर भी तो कहते हैं, मतलब हमारे छोटे सूबों को बिलखुसूस सिंध को शिकायत है ना, वो कहते हैं आपने ये नहर क्यों निकाल ली, ये तय तो नहीं था। मतलब ये है कि पानी की स्केर्सिटी के साथ साथ ये आपकी हर चीज़ ज़िंदगी महंगी हो जाएगी, यानी बाज़ार में बिकने वाली चीज़ जो ज़रूरी है वो भी महंगी हो जाएगी, और शहरों में अगर आप टैंकर लेना शुरू कर दें और ज़िंदगी इस तरह गुजारना शुरू कर दें वो भी ज़िंदगी महंगी हो जाएगी। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से तो शहजाद साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रहेगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। गिरोही मफादात, पॉपुलिज्म, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज और ऑप्टिक्स की सियासत, क्या हमारे हुक्मरान तवील मनसूबाबंदी का बोझ उठा सकते हैं या उठा पाएंगे? शहजाद साहब इस काबिल हैं? देखिए, एक तो ज़ैगब साहब ने बहुत सारे फिगर्स आपको बताए, बिल्कुल दुरुस्त, आपको हम सबको एजुकेट किया, बिल्कुल ऐसे ही फिगर्स हैं। एक और फिगर मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़ के लगभग। पाकिस्तान के कुल डैम जो हैं अभी तक छोटे बड़े मिला के वो 150 है, लेकिन चीन की आबादी जो पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा बड़ी है, यानी 1.25 अरब के लगभग, उनके यहाँ 87,000 डैम हैं। तो जब कौमें अपने मुस्तकबिल का कुछ प्लान करती हैं तो इस तरीके से करती हैं। बेशक हाँ, उनके यहाँ इलेक्शन नहीं होते, उनके यहाँ जिसने गवर्नमेंट में आना होता है गवर्नमेंट चलती रहती है। लेकिन मुझे ये बताइए, रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कब से बना हुआ होगा? और उसके बाद फिर इमरान खान के ज़माने में जब पीटीआई की हुकूमत थी, बल्कि बुज़दार साहब थे शायद वहाँ पे, उनके ज़माने में उसको उठाया गया। अभी भी मरियम बीबी लेके चल रही हैं बड़े अच्छे तरीके से। अब होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था दूसरी बात है, क्योंकि वो जर्री ज़मीन के ऊपर इंक्रोचमेंट है। वो सब जर्री ज़मीन थी जिसके लिए रूडा डेवलप हुआ, रूडा बना, और वहाँ पे एक, जैसे कहते हैं इंटरनेट सिटी और पता नहीं कौन कौन सी सिटी वो डेवलप करना चाह रहे हैं। बहरहाल वो एक अलग मसला है। और ये बिल्कुल सही बातें जो आपने सवालात में आपने उठाई हैं, 100% पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, आज आपको खाने को वापर मिल रहा है या काफ़ी हद तक मिल रहा है, लेकिन 15 साल बाद आप देखेंगे खुराक की कमी किस तरीके से बाइट करेगी। जब पानी नहीं होगा, असल में हम पानी को ज़ाया बहुत करते हैं, पानी का इस्तेमाल भी हम सही नहीं करते। इसके लिए इसराइल जैसी मिसाल लेनी पड़ती है, जहाँ पानी बिल्कुल है ही नहीं, नापैद है, लेकिन कमाल वो एग्रीकल्चर करते हैं कि दुनिया की किस लेवल पे एग्रीकल्चर उनकी स्ट्रेंथ है उस कौम की। अच्छा, आ जाइए, मुझे बताइए, आप कहते हैं हम कर क्या सकते हैं? यहाँ पे तो हुकूमतें बदलती रहती हैं, हुकूमत। देखिए, हर दफ़ा जब एहसन इकबाल साहब आते हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े लाइक पाइक आदमी हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, हर दफ़ा जब आते हैं ये 2025 का, 2030 का, 2020 का प्लान देके चले जाते हैं। यानी अपने जब वक्त आता है उससे सिर्फ 3, 4, 5 साल पहले। मुझे बताइए, एहसन इकबाल साहब की सोच 5 साल से आगे नहीं जाती, 30 साल तक नहीं जाती? अगर वो पाकिस्तान का सोचें और अपनी पार्टी का ना सोचें, चाहे जो भी इलेक्शन हो, कोई बीच में मार्शल लॉ आ जाएगा, अल्लाह ना करे, लेकिन कोई पीटीआई आ गई मिसाल के तौर पे, खतरे के तौर पे मैं नाम ले लेता हूँ, या कोई और पार्टी आ गई, तो अगर वो भी आ गई तो उनके पास अगर एक ब्लूप्रिंट है डेवलपमेंट का, और वो ब्लूप्रिंट एड्रेस करता है उन तमाम चीज़ों को जो आपने उठाए हैं, और एडीबी की रिपोर्ट या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो आपने जिक्र किया, अगर वो सब उठा रही है, किसी हद तक उनको एड्रेस करती है, तो फिर वो प्लान 30 साल के ऊपर, 20 साल के ऊपर, 40 साल के ऊपर, अगर वो आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपने वसाइल के अंदर रहते हुए उसको इनेक्ट करेंगे, उसको लेके आएंगे, उसको चलाएंगे, आने वाली हुकूमतें भी उसको लेके, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है ना। बिल्कुल दुरुस्त। ये कोई ऑरेंज ट्रेन का मामला तो नहीं है कि किसने वहां दिखाना है कि किसने मैंने ये किया, ये अचीव किया। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि एहसन इकबाल साहब कर सकते हैं, उनको ये एक्सपर्ट्स सबके सब आप दुरुस्त कह रहे हैं शहजाद साहब, और गालिबन जहां तक याद पड़ता है गुज़िश्ता बार में एहसन इकबाल साहब लाए भी थे डेवलपमेंट प्लान, रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट 2030 तक का था। अब वो गए तो सब कुछ साथ गया, और फिर जिस हाल में गए, खैर अब क्या इस पर डिस्कशन करें। इफ्तिखार साहब, 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारी, लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स के ऊपर बात की गई है कि वो ना डिलीवर कर सके जो उनकी जिम्मेदारी बनती थी और जिस तरह किया जाना चाहिए था। आज भी वो कह रहे हैं कि उस एक्ट पर अमल करना होगा, शहर बनाने, शहर को मतलब बढ़ाना, लोगों को समझ शऊर देना, चीज़ों के इस्तेमाल से लेकर मतलब वसाइल को मैनेज करना। लोकल बॉडीज़ की क्यों अहमियत ना समझ पाए हम आज तक, और अब भी इल्तिवा का शिकार है?
वही मसला है ना कि आप पावर देना नहीं चाहते गरीब बात कोई भी नहीं देना चाहता असल में जिसके पास भी है। ऑल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब जिस पार्टी की तारीफ किए हम पागल हो जाते हैं, वो तो तसलसल से 10 साल की हुकूमत एक सूबे में करिए, ये तजर्बा ही होता है ना। और एक पार्टी की हुकूमत एक और सूबे में तकरीबन वो भी 10 साल के पहुंच गए, ठीक है, यही होता ना। अब इन दोनों सूबों में कौन सा ऐसा तजर्बा है जिसको हम जी चौथा दौर शुरू हो गया सर, वही चौथा दौर, 15 साल तो हो गए, अब तो 20 में चल जा रहे हैं, 16 ठीक है। मतलब इनको हमें बेहतर एक देने चाहिए थे प्रोजेक्ट्स, ताकि हम उसकी मिसाल को इस्तेमाल कर सकते, नहीं दिए। और अयूब खान के बाद ये मसला कभी ज़ेरे बहस लाया ही नहीं गया। आबादी पर काबू पाने के लिए जो स्कीम सबसे पहली बनी और कामयाब हुई वो अयूब खान की थी। पानी के लिए ये उस पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने पानी बेच दिया, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि पानी का जो बेचने का जो दौर था, वजूहात थी और काम खड़े थे, उसमें 2 ऐसे डैम बना गया, उसके बाद कौन सा बड़ा डैम आपने बना लिया। तो मकसद ये है कि ये मनसूबाबंदी लंबी होनी चाहिए थी। इन 2 सूबों के पास था, हमें सिखाते, हमें समझाते, और दोनों सूबों का पानी का इशू आ रहा है। और कालाबाग डैम की मुखालफत करके दोनों सूबे, मैं आपको आज प्रेडिक्ट करता हूँ, पंजाब के मुकाबले में पानी की कमी का ज़्यादा सामना करेंगे। किसी ने ख्याल नहीं किया। और फिर जो दूसरा दौर है जिसमें पानी पर तवज्जो दी गई, वो उसका मुशर्रफ का दौर है कि मुशर्रफ ने बहुत सारे जो पेंडिंग थे प्रोजेक्ट, उनको चलाया और उनको तकमील तक पहुंचाने में कोशिश की। ये हमें देखना चाहिए, ऐसे बातें करने से बात नहीं चलेगी। आबादी को काबू करना होगा। पानी को जिस तरह बताया है जैगम साहब ने कि पानी इतना कम होता जा रहा है, आबादी को तो पानी तो हम कर सकते हैं ना, ठीक हो, कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम हमारे कुछ पास ठीक हो सकता है अगर आबादी के ऊपर आप काम करें। और सबसे बड़ा इशू आपका है ये कि आप पावर को शेयर करने को तैयार नहीं, नंबर 1, और दूसरा आप अपनी आबादी को काबू करें। ठीक है जी, मसाइल में बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। तो हुक्मरानों के लिए ये समझना जरूरी है कि आज आपकी आबादी ही आपका सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत पर इन्वेस्ट करें ताकि माशरा तामीर की जानी बढ़ सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।